हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका असर तमाम पाकिस्तानियों की रोजमर्रा की जिंदगी पे होता है। बजट है क्या चीज, किसको कितने पैसे देने हैं, किसको कितने पैसे काटने हैं, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट बजट। सरकार की आमदन का सबसे बड़ा जरिया खाली पाकिस्तान में नहीं दुनिया में भी टैक्सेशन ही है। मैं क्यों टैक्स दूं? बाकी सवाल पैदा होता है कि पैसे मैं कमा रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, सरकार पैसे क्यों ले जाए? अभी जो बजट आ रहा है लोग जानना चाहेंगे कि उनको कोई फायदा मिलेगा या नहीं। 18% पैकेज में के ऊपर टैक्स लगाया, सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ, अवाम की न्यूट्रिशन और हेल्थ को उन्होंने रिस्क पे ले गए और अल्टीमेटली फार्मर को नुकसान हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान सना ज़हीर और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका असर तमाम पाकिस्तानियों की रोजमर्रा की जिंदगी पे होता है, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी तफसीलात से नावाकिफ हैं और वो उसकी अहमियत भी नहीं जानते। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान के बजट के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और अब ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में बजट भी आने वाला है 2025-2026 का। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका माशाल्लाह से 20 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और उनकी जो डिग्री है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, पीएचडी किया हुआ है उन्होंने। और बहुत अच्छी बात यह है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। और जो उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी टैक्सेस, रेवेन्यू, बजट पे बहुत गहरी नज़र है। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद अली हमजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सना, बहुत शुक्रिया आपने मदद किया। कैसे हैं आप? आई एम गुड, प्रीटी फाइन। अच्छा, टैक्सेस की बात हो रही है, बजट आने वाला है, बजट, टैक्सेस, रेवेन्यू, जिससे हर पाकिस्तानी नावाकिफ है, लेकिन सबसे पहली बात ही बजट है क्या चीज़? सना, एक तो बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ आके, आपको बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है और आपने ये कोशिश शुरू की है, विच इज़ वेरी गुड, आई कम्प्लीटली अप्रिशिएट। सो गेटिंग टू द टॉपिक, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बजट क्या है। तो अगर हम नेशनल बजट की बात करें तो नेशनल बजट उसी तरह होता है जैसा घर का बजट होता है। मिसाल तौर पे आप अगर घर का बजट बनाती हैं तो आप दो चीजें मद्देनजर रखती हैं। आप कहती हैं कि पैसा कहाँ से आएगा और कितना आएगा, और दूसरा ये पैसा खर्च कहाँ होगा, किस किस जगह कितना पैसा खर्च होगा। फर्क ये है कि जब हम यही घर के बजट की बात को मुल्की सतह पे ले जाते हैं तो मुल्क एक बहुत बड़ा घर है। इसीलिए बजट जब हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट, सरकार अपने बड़े घर यानी मुल्क के लिए कहाँ से पैसे इकट्ठे कितने कर सकती है एक साल में, और उसने कहाँ खर्च करने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, किसको कितने पैसे काटने हैं। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट बजट। सही, यानी हम तमाम पाकिस्तानियों को ये जानना तो पता तो लग गया हमें बजट क्या है, लेकिन इसके चैलेंजेस क्या है बनाने में? यस, बजट बनाने के दो ही चैलेंजेस, जैसा दो आमदन और अखराजात आपने देखेंगे। तो पहला चैलेंज बजट बनाने का ये होता है कि जब बजट बनाया जा रहा है तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है प्राइमरीली, और फिर उससे रेलेवेंट जितनी बॉडीज हैं, उन्होंने कैलकुलेशंस करनी होती है कि हमारे पैसा इकट्ठे करने के जराए क्या क्या है और हर जरिए से हम कितना पैसा इकट्ठा कर सकेंगे। तो उन्होंने एक अप्रोक्सीमेशन, एक तखमीना लगाना होता है, which is challenging, क्योंकि आपको मतलब आपकी देखिए ना कि 242 मिलियन की आबादी है, यानी 24 करोड़ की आबादी है। आपने उसमें हर चीज कैटेगराइज करनी है कि कहाँ से कितना पैसा इकट्ठा होगा। तो ये चैलेंज है, एक बड़ा नेटवर्क चाहिए उसके लिए। और दूसरा चैलेंज ये होता है कि जब आपने पैसा खर्च करना है तो पैसा जो मुकम्मल इकट्ठा होगा, जो आप इसका तखमीना लगाएंगे, वो पैसा जहां जाना है, हर एक कहेगा भाई मुझे ज्यादा पैसे दो। फॉर एग्जांपल बजट में आप कहते हैं कि हमने एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च करना है, एजुकेशन वाले खड़े होकर कहेंगे ये तो पैसा ही कुछ नहीं है, इससे तो तालीम बेहतर नहीं होगी। आप कहेंगे हेल्थ केयर को के ऊपर इतना खर्चा करना है, हेल्थ केयर वाले कहेंगे इससे तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। तो हर एक ये चाहेगा कि उन्हें ज्यादा पैसा दिया जाए, और यही चैलेंज होता है किसी भी सरकार के लिए। सही। अच्छा, ये तो आपने बात कर ली आमदन की हो गई, आमदन के जराए क्या होते हैं और अखराजात की जो तवील फहरिस्त है, क्योंकि घर की तो फहरिस्त तो अलग होती है, हुकूमत की फहरिस्त क्या होती है? That's an interesting question कि सरकार पैसा कहाँ से इकट्ठा करती है। तो सरकार के पैसा इकट्ठा करने के दो बुनियादी जराए होते हैं। नंबर 1, जो कि बड़ा पॉपुलर वर्ड है, टैक्सेशन। सरकार टैक्स लगाती है, टैक्स की शक्लें होती हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो एक अलग गुफ्तगू है। टैक्स के जरिए पैसा इकट्ठा करती
یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا گھر ہے تو کہتے ہیں گھر ہے تو گھر کی آپ ایک زمین کے اوپر رہتے ہیں, وہاں پہ آپ کو سیوریج کا ہم نظام دیتے ہیں, وہاں سڑکیں دیتے ہیں, تو اس کے اوپر پھر تھوڑا سا ٹیکس دیں. آپ انکم کرتے ہیں, آپ کمائی کرتے ہیں, تو کہتے ہیں آپ اتنی کمائی کرتے ہیں تھوڑا ملک کے لیے بھی پیسہ دیں آپ. تو آمدن کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ ٹیکسیشن. دوسرا ذریعہ جو ہے وہ نان ٹیکسیشن. نان ٹیکسیشن سے مراد ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے, گورنمنٹ اپنا پیسہ انویسٹ کرتی ہے مختلف پروجیکٹس میں, اس میں سے پیسہ آتا ہے. گورنمنٹ آپ کو فیس لائسنسز دیتی ہے, پرمٹس دیتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو مجھے لائسنس چاہیے گورنمنٹ کے ریگولیٹری باڈی سے کہ آپ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں, تو وہ فیس چارج کرتے ہیں, وہ فیس سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار جو ہوتی ہے وہ سروسز دیتی ہے تو اس سے بھی پیسہ اکٹھا کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کبھی ٹرین میں کبھی سفر کیا ہے تو مفت سفر نہیں ہوتا, آپ کو ٹکٹ لینی پڑتی ہے. آپ وہ جیسے ہم سفید ہاتھی کہتے ہیں PIA, اس میں سفر کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, ٹکٹ خریدنی ہے. تو سرکار کا ایک ذریعہ نان ٹیکسیشن ہوتا ہے جس میں وہ ان سہولیات سے بھی پیسہ اکٹھا کرتی ہے. لیکن یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سرکار کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ خالی پاکستان میں نہیں دنیا میں بھی ٹیکسیشن ہی ہے. اچھا, ٹیکس تو آپ نے بات کر لی, لیکن اس کا جو ہے نا لوگوں کو ابھی بھی نہیں سمجھ آیا. وہ کہتے ہیں مقصد کیا ہے, بھائی کیوں لے رہے ہیں, میں کیوں ٹیکس دوں. اوکے, ہاں, یہ باقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیسے میں کما رہا ہوں, محنت میں کر رہا ہوں, بزنس میں انویسٹمنٹ میں نے کیا ہے, سرکار پیسے کیوں لے جائے. لیکن یہاں پہ یہ بات عوام کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیکسیشن ایک ڈیوٹی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے, اور پوری دنیا پہ یہ لاگو ہے. سو ٹیکس کا اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سرکار نے آمدن جو اکٹھی کرنی ہوتی ہے اس کے جواب میں اس نے اپنے ہی سٹیزنز کو سہولیات دینی ہوتی ہیں. ہیلتھ کیئر کی سہولیات, آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آپ کی پولیس ہے, رینجرز ہے, دیگر ادارے ہیں, ان کو آپ کی سیکیورٹی ایشور کرتے ہیں تو ان کی تنخواہیں دینی ہیں, اس کے لیے اکوپمنٹ خریدنا ہے. اچھا, آپ کو ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی دینی ہے, آپ کی نیوٹریشن بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کی صحت بڑی امپورٹنٹ ہے. تو صحت کو اشور کرنے والے ادارے چاہیے, جسے مثال طور پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے, سندھ فوڈ اتھارٹی ہے, جو جگہ جگہ دیکھے کہ آپ کو صحت افزا خوراک مل رہی ہے نہیں مل رہی. تو سرکار نے بیسیکلی اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پیسہ اکٹھا کریں اور آپ کی سہولت کے اوپر لگائیں اور آپ کی زندگی کو بہتر کریں. اس کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسیشن کے ذریعے ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن کریں. یعنی کچھ لوگ ہیں امیر ہیں, کچھ بہت امیر نہیں ہیں, تو جو امیر نہیں ہیں ان کو بھی اچھی تعلیم کا حق ہے, ان کو بھی اچھی صحت حاصل ہونی چاہیے, ان کو ہیلتھ فیسلٹی ملنی چاہیے. تو سرکار کرتی ہے کہ ٹیکس لیتی ہے اور پھر ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے وہ فیسلٹی سبسڈائز ریٹس پہ غریبوں کو دیتی ہے. تو اس طرح پھر ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن بھی ہوتی ہے. ٹیکس اکٹھا کرنے کا ایک اور جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا ایکو سسٹم بنائیں جس سے انویسٹمنٹ آئے, اور اس انویسٹمنٹ سے یعنی آپ بزنس فرینڈلی ایکو سسٹم بنائیں گے, زیادہ بزنسز بنیں گے, اور جب زیادہ بزنسز بنیں گے وہ پروفٹ بنائیں گے تو اس کے اوپر اور ٹیکس لگ کے اور ریونیو جنریٹ ہوگا. سو میں اگر ایک ورڈ یوز کروں, ٹیکس کا مقصد ویلفیئر آف دا سٹیزنز ہوتا ہے کہ وہ پیسہ اکٹھا کر کے عوام کی بھلائی پہ خرچ کیا جائے. دیئرفور ایک سمپل فارمولا ہوتا ہے, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن. تو ہماری عوام جو روتی ہے نا ہم کیوں پیسہ دیں, وہ کہتی ہے کہ پیسہ تو لے لیتے ہیں لیکن ہمیں بجلی بھی نہیں صحیح ملتی, ہمارے گٹر بھی بند ہوتے ہیں, ہاسپٹل چلے جاؤ تو دھکے کھانے پڑتے ہیں, سرکاری اسکولوں میں تعلیم ٹھیک نہیں ملتی. تو there is no representation and that's the challenge for the present government and all the governments جنہوں نے پچھلے سال میں حکومتیں کی. اچھا, آپ نے بات کی کہ عوام کی بھلائی کے لیے ٹیکسز ہوتے ہیں. پچھلے سال کا کیونکہ 1 سال ہو چکا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں جو ٹیکسز اکٹھے کیے تھے اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے عوام کو, کوئی بھلائی ملی ہے عوام کو؟ اچھا, اب اس سوال کو ہم, یہ بالکل مناسب سوال ہے, اور اس کے اوپر اگر آپ عوام کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو کہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب کوئی آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ کی ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, نیوٹریشن میں کوئی بھلا ہو, کوئی سبسڈائز چیزیں ہوں. لیکن ہم یہ سوال بھی سوچ سکتے ہیں کہ پچھلے سال جب 2024-25 کا ٹیکس لگایا گیا تو اس میں کیا ایسی چینج کی گئی جس سے یہ لگتا ہے کہ سرکار نے عوام کی فلاح اور ویلفیئر کو پرائمری اہمیت دے دی. صحیح بات ہے. سو میں آپ کو اس میں سے ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں, یہ مقدمہ کرنا آسان ہوتا ہے, سرکاری کوئی بھی بندہ ہوگا کہے گا کہ سرکار تو چاہتی ہے کہ عوام کا بھلا ہو, لیکن آپ کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر. 2024-25 میں ایک اقدام جو ہے وہ کیا گیا, اور وہ اقدام تھا کہ جو یہ پیکجڈ ملک ہوتا ہے, جو یہ ڈبے کا دودھ جسے آپ کہتے ہیں,
اس کے اوپر اس کا جو جنرل سیلز ٹیکس ہے 0% ہوتا تھا, ایک دم 18% لگا دیا. اچھا 18% ٹیکس لگا دیا, 0 سے 18%. تو میں نے وہ کسی دوست سے پوچھا کہ سرکار نے یہ ٹیکس کیوں لگایا ہوگا؟ اس نے کہا 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. نمبر 1, سرکار کو لگتا ہے کہ یہ امیر پیتے ہیں تو امیروں سے ٹیکس لینا چاہیے. تو آپ کو پتا ہے کہ میکنزی کی ایک اسٹڈی نے پاکستان کے اندر یہ اسٹیبلش کیا اور بتایا, ایک پوری تحقیق ہوئی کہ پاکستان میں 60% لوگ جو پیکج ملک پیتے ہیں وہ 50,000 پر منتھ کمانے والے ہیں, یعنی کہ رچ نہیں ہے ایٹ لیسٹ. تو سرکار کی اس کا مطلب ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا ڈپرائیو تھے, انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ ڈبے کا دودھ امیر نہیں پیتا, متوسط طبقے کا بندہ پیتا ہے, کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس میں نیوٹریشن زیادہ ہے. تو سرکار نے غریبوں کے اوپر ہی ٹیکس بڑھا دیا, انہیں لگا کہ اس سے امیروں پہ ٹیکس ہوگا. مس انڈرسٹینڈ. یہ 18% جو جی ایس ٹی ڈیری کے اوپر لگایا گیا, دودھ کے اوپر, پیکج ملک کے اوپر لگایا گیا, پیکج ملک خصوصاً, ناٹ لوز ملک, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ آپ کا فارمر جو ہے وہ مشکل میں پڑ گیا, کیونکہ جو کمپنیز ہیں اس میں 20% سیلز نیچے چلی گئی. تو جب 20% سیلز نیچے گئی تو آپ نے جی ایس ٹی سیلز پہ دینا ہوتا ہے, تو جب 20% سیلز نیچے گئی تو جو گورنمنٹ نے سوچا تھا زیادہ پیسے اکٹھے ہوں گے وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہا. یعنی آپ کی جو ٹیکسیشن آپ نے لگائی کہ سیلز کے اوپر لیں گے, جب سیلز نیچے چلے گی تو الٹیمیٹلی آپ کے ٹیکسز لگ بھگ وہیں کے وہیں رہے, اس میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ جی ایس ٹی 18% لگانے سے پیکج ملک کی قیمت بڑھ گئی. آپ بھی پیکج ملک یوز کرتی ہیں تو آپ نے بھی ابھی بتایا کہ ہاں جی وہ 60-70 روپے قیمت بڑھ گئی. جب 60-70 روپے قیمت بڑھ گئی تو لوگوں کی وہ پہنچ سے باہر گیا, تو لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے کھلے دودھ کی طرف رجوع کیا. اور آپ کو یہ اسٹڈیز, یونیورسٹیز کی اسٹڈیز پاکستان کی اٹھا لیں, آپ سندھ فوڈ اتھارٹی کی اسٹیٹسٹکس لے لیں, پنجاب فوڈ, وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جو کھلا دودھ ہے یہ انسیف ملک ہے, یہ نیوٹریشس نہیں ہے, صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, اور پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں صرف 8% پیکج ملک ہے, 92% کھلا دودھ ہے, اور دنیا کے اندر اس کا ریورس ہے, 70-80% پیکج ملک ہے, 10-20% کھلا دودھ ہے, کیونکہ دنیا مان چکی ہے کہ نیوٹریشن پیکج ملک. لیکن ہمارا فوکس ٹیکسز ہے. 18% پیکج ملک کے اوپر ٹیکس لگایا, سرکار کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, عوام کی نیوٹریشن اور ہیلتھ کو انہوں نے رسک پہ لے گئے, اور الٹیمیٹلی فارمر کو نقصان ہوا. ون مور پوائنٹ, اور ہم پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں, کہ جب یہ قدم اٹھایا گیا تو اس کی وجہ سے وہ لوگ جو پیکج ملک لیتے تھے اور را ملک کی طرف گئے, تو انہوں نے را ملک خریدنا شروع کیا, جس میں را ملک یعنی کھلے دودھ میں 30 سے 40 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا. اس میں بھی اضافہ کر دیا نہیں, حکومت نے نہیں کیا, وہ گوالیوں نے کیا, فارمر نے بھی نہیں. وہ جو گوالا ہوتا ہے نا جو دودھ خریدتا ہے اور بیچتا ہے, تو اس نے کھلا دودھ بیچنا شروع کیا, تو اس نے 30-40 روپے مہنگا کر دیا, جس کی وجہ سے 1300 بلین یعنی کہ 1300 ارب روپیہ گوالوں نے ایکسٹرا کمایا. یہ پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن اور ایف پی سی سی آئی کی رپورٹ کہتی ہے. اور آپ کے لیے جو حیرانگی کی بات ہوگی, اور ناظرین کے لیے بھی, کہ کھلے دودھ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں, کیونکہ وہ ایک ان ریگولیٹڈ سیکٹر ہے, وہ ٹیکس نیٹ ورک کے اندر ہی نہیں ہے. یعنی وہ آپ اگر محلے میں جاتے ہیں اور 10 دکان والے دودھ بیچ رہے ہیں, وہ سرکار کو ایک آنا نہیں دے رہے, اور سرکار نے وہ ادارے جو پیکج ملک بنا رہے تھے, جو کہ ٹیکس بھی دے رہے تھے, ان پہ ٹیکس لگایا. 1300 ارب کا فائدہ گوالوں کو ہوا جو را ملک بیچ رہے تھے, اور الٹیمیٹلی نہ سرکار کو فائدہ ہوا نہ فارمر کو فائدہ ہوا. بزنس انویسٹمنٹس رک گئی, کیونکہ جنہوں نے یہ پلانٹس لگائے ہوئے تھے ان کے بزنسز نیچے چلے گئے. 20% ان امپلائمنٹ ان ڈیری پلانٹس کے اندر بڑھ گئی, کیونکہ وہ بجٹ میٹ نہیں ان سے ہو رہی تھی, اخراجات میٹ نہیں ہو رہے تھے. فارمرز جو کہ فارمل سیکٹر کا حصہ بن رہے تھے, وہ نان فارمل سیکٹر کے اندر چلے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سٹیپ, ایک موضوع ڈیری کے اوپر ٹیکس بے تکا بڑھانے سے نہ فائدہ ہوا بلکہ ہر ایک نقصان میں رہا, اور میں یہ کہوں گا کہ الٹیمیٹلی سرکار کو بھی فائدہ نہیں ہوا. سو ٹیکسیشن کے اوپر جب بھی فیصلہ کرنا چاہیے تو آپ کو ویلفیئر کو سپریم رکھنا چاہیے. سرکار نے سوچا ویلفیئر بات کی بات ہے, آئی ایم ایف کا پریشر ہے تو ہم جو ہے بس ریونیو بڑھائیں, جو کہ اس طرح نہیں بڑھا اور کبھی نہیں بڑھتا. اور میرے خیال سے عوام کی صحت, عوام کی ویلفیئر ہمیشہ
سب سے زیادہ سپریم ہوتی ہے. کسی بھی ٹیکسیشن پالیسی بناتے ہوئے آپ کو یہ چیز مد نظر رکھنی پڑتی ہے. اچھا آپ نے بات کی IMF کی، ویسے ہی پاکستان کے لوگ تنگ ہیں، کیا ہر سال قرضہ لے لیتے ہیں، تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں ایسے ممالک ہیں جنہوں نے IMF سے قرضہ لینا چھوڑ دیا، خود کفیل ہو گئے، کیسے ہوئے؟ یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے سنا، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ دنیا میں کبھی کسی کا مسائل نہیں رہے، اس لیے ہمارے پاس سولوشن نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. بیفور آئی ٹیل یو کہ کون سے ممالک ہیں جو جن کے اوپر یہ ایشو تھا وہ نکلے ہیں اور کیسے نکلے ہیں، ابھی میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو کہیں ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس سال کا جو بجٹ ہے وہ لگ بھگ کوئی 17 ٹریلین کا ہے، 17 کھرب کا، اور اس میں سے 7 کھرب صرف ڈیٹ فائنینسنگ پہ چلے جانے ہیں، یعنی جو ادھار کی قسط ہے اس کے اوپر چلے جانے ہیں، تو رہ جانے ہیں آپ کے پاس 10 کھرب جو پھر آپ نے پورے ملک فیڈرل اور صوبوں اور پھر ہر ادارے کے خرچے اس سے کرنے ہیں. یہ میں نے صرف نمبرز کے آپ کے ناظرین کو اندازہ ہو کہ ڈیٹ فائنینسنگ کی وجہ سے ہم کتنے پھنسے ہوئے ہیں. سرکار کا بھی جینوئن ایشو ہے، لیکن یہ ایشو صرف پاکستان کو نہیں ہے. 1991 میں ہمسایہ ملک کو بھی یہی مسئلہ تھا، جس کو ہم نے سبق سکھایا بنیان المرصوص میں. اس کو یہ لگا کہ IMF سے نکل گیا ہے، اب وہ تگڑا ہو گیا، لیکن ہم نے بنیان المرصوص کے ذریعے اس کو بتایا کہ نہیں بھائی، بے شک ہم تھوڑے سے فائنینشلی اور پولیٹیکلی انسٹیبل ہیں، لیکن ہمارا جذبہ اور ہماری ٹیکنیکس، ہماری جو فورسز ہیں وہ آپ کے دانت کھٹے کر سکتی ہیں. لیکن لیٹس گیٹ بیک، ان کو یہ مسئلہ تھا 1991 میں. ترکیہ کتنا پاپولر ملک ہے، آپ کو پتا ہے G20 میں شامل ہے. 2001 میں ترکیہ نے IMF سے $6 ارب کا بیل آؤٹ پیکج لیا، یعنی ان کے پاس ریزروز نہیں تھے. گھانا افریقہ کا ملک ہے، سن 2000 میں گھانا IMF کے قرضے کے نیچے چلا گیا تھا. لیٹن امریکہ، یہ جو آپ کا ساؤتھ امریکہ، میکسیکو، یہ ممالک IMF کے قرضوں کے نیچے تھے. لیکن ترکیہ بھی آج باہر ہے، گھانا بھی باہر ہے، جو ہمسایہ ملک ہے وہ بھی باہر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ جینوئن سوال. پہلا جواب، انسٹیٹیوشنل ریفارم. یہ لفظ آپ بھی سن رہی ہوں گی پچھلے 7-8 سال سے. وہ PTI کی حکومت آئی، انہوں نے بھی پہلا اپنا منشور رکھا تھا ہم انسٹیٹیوشنل ریفارم کریں گے. اب کی حکومت بھی کہتی ہے انسٹیٹیوشنل ریفارم کریں گے، لیکن انسٹیٹیوشنل ریفارم نہیں ہوا. انسٹیٹیوشنل ریفارمز میں باقی ڈیٹیلز کے کیا انسٹیٹیوشن میں کیا ریفارمز ہیں، لیکن ہم FPR کی بات کریں جنہوں نے کمپلائنس شو کرنی ہوتی ہے کہ سب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ نمبر بتاؤں، یہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ پاکستان میں 3 لاکھ جو الیکٹریسٹی کے میٹرز ہیں وہ بزنسز کے نام پہ ہیں. 3 لاکھ، جن میں سے بجٹ ٹیکس پچھلے سال صرف 87,000 نے دیا ہے. اتنا بڑا ڈیفرنس. سوال پیدا ہوتا ہے کس ادارے نے یہ کمپلائنس کروانی ہے؟ میں نے اور آپ نے کروانی ہے یا عوام نے؟ یہ اس ادارے نے کروانی ہے جسے ہم FPR کہتے ہیں. صحیح بات. ایک محتاط اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ جو آپ کی لیبر فورس جس سے پچھلے سال ٹیکس لیا گیا وہ ٹوٹل لیبر فورس کا صرف 4% ہے، یعنی جو لوگ انکم جنریٹ لیبر کر رہی ہے اس کا صرف 4% ہے جو آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں. تو آپ کر کیا رہے ہیں کہ آپ اسی انکم ٹیکس جو آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ ٹیکس کا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں. تو پچھلے سال انکم ٹیکس سلیبز بھی بڑھا دی گئی. صحیح بات ہے. ایک انڈیویجول سے جو ہائیسٹ سلیب ہے اس پہ 35% ٹیکس لیا جا رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے 35% ٹیکس کارپوریشن سے لیا جاتا ہے، یہاں انڈیویجول سے لیا جاتا ہے. اینی ویز، سو آپ کا سوال تھا کہ چینج کیسے کی ان ملکوں نے جو نکلے IMF سے. نمبر 1، انسٹیٹیوشنل ریفارم کیا. انہوں نے ٹیکسز نہیں بڑھائے بلکہ انہوں نے کم ٹیکسز کر کے انکریج کیا انویسٹمنٹ کو، تاکہ لوگ آئیں بزنسز کریں اور بزنس جنریٹ ہو. تو جب بزنس جنریٹ ہو کہ آپ کا بیس بڑا ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی ٹیکسز زیادہ اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن ٹیکسز کم ہونے سے آپ نے عوام کو بزنس کی طرف آنے میں یا انویسٹ کرنے میں آپ نے اپریشیٹ کیا. لیکن جو کنڈیشن کی جو باقی ملکوں نے کیا کہ انہوں نے اشور کیا کہ سارے ٹیکس ضرور دیں، کم ٹیکس دیں لیکن ضرور دیں. یہاں پہ کہانی یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس نیٹ ورک بیس ہی ابھی پوری طرح پھیلا نہیں. I was sitting somewhere and somebody told me کہ آپ کی جو ٹیکس کلیکٹ ہو رہی ہیں اس میں FPR صرف 13% ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے، باقی وہ مختلف اور ایجنٹس کے ذریعے کلیکٹ کرواتا ہے. یعنی FPR کی کمپلائنس کے ایشوز ہیں جو ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا. اس کا مطلب تنقید نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کیسے نکلی.
ون مور تھنگ اور پھر ہم آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں کہ یہ جو بھی ممالک میں نے آپ کو گنوائے جو آئی ایم ایف سے بھی باہر نکلے اور آج ترقی کی راہ پہ بھی گامزن ہیں، انہوں نے جب ٹیکسز کو لگایا تو انہوں نے جہاں کم ٹیکسز لگائے تو انہوں نے سبسڈیز بھی دی. ہم سبسڈیز دیتے ہیں نا کہ یہ چیز حکومت خرچہ اٹھائے گی عوام کے بھلے کے لیے، لیکن انہوں نے سبسڈیز کن چیزوں پہ دی جو عوام سے ریلیٹڈ تھی. مثال کے طور پہ نیوٹریشن. ایک ملک ان میں سے نہیں ہے جنہوں نے پیکج ملک کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا، جنہوں نے عوام کی فوڈ سیکیورٹی اور نیوٹریشن کو کہتے ہیں نا خطرے میں لے گئے، بیسک ہے کیونکہ وہ بیسک ہے. سو اس کا مطلب کہ ہمارے پاس جو ماڈلز اور مثالیں موجود ہیں جو آئی ایم ایف کے قرضے کے شکنجے سے بھی نکلے اور آج ترقی بھی کر رہے ہیں، انہوں نے جو بھی ٹیکسز اور بجٹنگ کا سسٹم کیا اس میں اسینشیلز کے اوپر ٹیکسز نہیں بڑھائے بلکہ سبسڈائز کیا. اور اس میں میں آپ کو پھر دوبارہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ دودھ آپ کے نیوٹریشن باسکٹ میں سب سے زیادہ غذائیت والی چیز ہے، تو پیکیجڈ ملک کے اوپر ٹیکسز کبھی نہیں لگائے گئے. چند ممالک نے لگائے لیکن وہ ایوریج 3-4% ہے، ادروائز 0% ہی ٹیکس ہے. صحیح بات ہے. تو ہمارا پہلا ملک نہیں ہے جو آئی ایم ایف کے قرضے کے نیچے ہے، بہت سارے ہیں لیکن وہ نکل گئے ہیں. انہوں نے ٹیکنیکس پراپر طریقے سے اور عوام نے بھی ساتھ دیا. سب سے بڑی بات دیکھیں، یہ آپ سوال مجھ سے کر سکتی ہیں کہ عوام ٹیکس کیوں نہیں دیتی. آپ کو پتہ ہے کووڈ آیا تھا، خدا محفوظ رکھے بیماریوں سے پوری دنیا کو ہی. کووڈ آیا تھا تو اس کے اوپر کووڈ کے انجیکشن لگنے شروع ہوئے. آپ نے بھی لگوایا تھا؟ جی، سب نے لگوایا. آپ نے کارڈ بھی لیا ہوگا. آپ کو جگہ جگہ وہ چیک کرتے تھے، آپ 2 سے زیادہ لوگ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے تھے. یہ ہمارے کیمرہ مین بھائی جو پیچھے ہیں انہوں نے بھی لگوایا ہوگا. صحیح بات ہے. کیا کسی عوام کی ضرورت تھی کہ وہ یہ کام نہ کرتے؟ ہمت ہی نہیں تھی. کمپلائنس. سو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ عوام کو ساتھ دینا چاہیے. وہی عوام جو ٹیکس دے رہی ہے وہ تو ساتھ دے رہی ہے بلکہ چکی میں پستی چلی جا رہی ہے. تاجر برادری چکی میں پس رہی ہے. جو نوکریاں کر رہے ہیں سرکاری اور غیر سرکاری وہ اپنی انکم سے بڑے بڑے ٹیکس دے رہے ہیں، چکی میں پس رہے ہیں. وہ تو دے رہے ہیں. جو ٹیکس نہیں دے رہے، جس طرح 1300 ارب جو ہے وہ نان ریگولیٹڈ ڈیری والوں نے کما لیا، گوالوں نے ٹیکس نہیں دے رہے، تو اس کو کمپلائنس عوام نے نہیں کروانی، ادارے نے کروانی. سو عوام از آلریڈی دیئر. کمپلائنس کروائیں، اس کو لاگو کروائیں اور اسے ایشور کریں کہ ٹیکس کلیکٹ ہو. اور یہ ٹیکس کلیکٹ صرف ان سے نہ ہو جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر وزن بڑھاتے جاؤ. ٹیکس بیس کو بڑھائیں. ٹیکس بیس کی بات کی، ایف بی آر سسٹم ہے. ایف بی آر سسٹم کی ناکامی کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا اتنا کم ٹیکس جنریٹ کر پاتے ہیں، تو فائلر نان فائلر کیٹیگری کیا وجہ ہے؟ سسٹم کی ناکامی ہے یا پھر لوگوں کی ناکامی ہے؟ کیا پرابلم ہے اس میں؟ دیکھیے اگین ہماری گفتگو کا مقصد سنا وہ ڈیفینیٹلی کسی فرد یا کسی ادارے کو بےتکا تنقید کرنا نہیں ہے. ہم وہی بات کر رہے ہیں جو ہمیں جنرلی نظر آ رہی ہے. تو آپ نے کہا سسٹم کا فلا ہے، تو میرا آپ سے سوال ہوگا سسٹم الٹیمیٹلی تو افراد ہی نے بنانا ہے. صحیح بات ہے. تو اس کا مطلب کہ افراد ہی نے فیصلے کرنے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب وہ سسٹم ڈیزائن ہوگا تو سسٹم کمپلائنس کروائے گا، چیزوں کو ریگولیٹ کرے گا. رائٹ؟ تو ریگولیٹ کرنا اور کمپلائنس کروانا سسٹم کا کام ہے، لیکن اس سسٹم کو ڈیزائن کرنا وہ انڈیویجولز کا کام ہے جو پالیسی میکرز ہیں، جو اتھارٹیٹیو کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو پریشرائز کروانا پڑے گا. اب سوال پھر سادہ اٹھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسے افراد موجود ہیں اس اسٹرکچر کے اندر جو یا کر نہیں پا رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کمپیٹنس نہیں ہے کرنے کی، یا ان کے اوپر ایسے پریشرز ہیں جن کو وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں. تو they have to do it because it's ultimately their job. اس میں ٹیکس چوری بھی تو آتی ہے. ٹیکس ایویژن اور چوری، یہ انٹرسٹنگ بات ہے. تو ٹیکس چوری کیسے ہوتی ہے؟ ٹیکس چوری لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ٹیکس چوری لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بڑی سادہ وجہ وہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محنت ساری ہم کریں، سرکار پیسہ لے جائے. لیکن ٹیکس ایویژن تبھی پاسبل ہوتی ہے جب سسٹم کے اندر لوپ ہول ہوتا ہے. اگر سسٹم کے اندر لوپ ہول نہیں ہوگا تو ٹیکس ایویژن نہیں ہو سکے گی. ٹیکس ایویژن کے اندر جو لوپ ہول جس کو کمپنیز یوز کرتی ہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو انہیں وہ لوپ ہول یوز کرنے میں مدد کرتا ہے آپ کو انہیں مانیٹر کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جب انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے جو ملکی سطح پہ ہوتی ہے، جو دہشت گردوں کی انٹیلیجنس کرتی ہے. اسی طرح اداروں کی ریگولیشن جو ہے اس کو کمپلائنس کروانے کے لیے بھی تو انٹیلیجنس چاہیے. کون ٹیکس ایویژن کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کی مدد سرکاری کون سا کارندہ کر رہا ہے، اس کو پکڑے نا اور اسے ٹھیک کریں.
الٹیمیٹلی تو آپ کو وہ بلیک شیپس بھی تو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جو مدد کرتی ہیں ٹیکس اویژن کے اندر. And this is all possible. Where there is a will, there is a way. جہاں چاہ وہاں راہ. چاہ ہی پیدا ہو جائے تو کام چل پڑے گا. ویسے میں آپ کو مطلب سائڈ لائن ایک بات بتاؤں کہ اب گفتگو ہوتی ہے کچھ پارلیمنٹیرین سے, کچھ آفیسر سے, بیوروکریٹ سے. اب بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں کہ اب حد ہو گئی ہے, اب صحیح کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے تو اور خراب ہوتے جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ ڈوبنے والی کیفیت آ رہی ہے, تو آئی تھنک کہ لوگ اب چیزیں کرنے شروع ہو جائیں گے. اینڈ سینٹی ول پریویل, اینڈ وی, وہ کہتے ہیں نا پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, تو ہم یہ امید ابھی بھی لگائے بیٹھے ہیں. لیکن یہ کرنا الٹیمیٹلی افراد میں ہے جو اتھارٹیٹیو کوریڈورز میں بیٹھے ہیں. اچھا, ہر سال بجٹ آتا ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے بجٹ خسارہ, یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے ہر سال میں؟ بجٹ خسارہ جسے انگریزی میں بجٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, اس کا بڑا سادہ مطلب تو آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی آمدن کم ہے, خرچے زیادہ ہیں. جس سے میں نے آپ کو بتایا نا آمدن کا تخمینہ ہوتا ہے, تو آپ تخمینہ لگا لیتے ہیں لیکن آپ خرچے کرتے چلے جاتے ہیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیوں ہوتا ہے, تو اس کی بڑی سادہ وجہ ہے, یا آپ پیسے اتنے اکٹھے نہیں کر پاتے جو آپ نے ٹارگٹ کیے ہوتے ہیں, یا آپ خرچے زیادہ کر لیتے ہیں جو آپ نے سوچے ہوتے ہیں. جس طرح اس بار کہتے ہیں کہ جو ٹارگٹ تھا ٹیکس کلیکشن کا وہ پورا نہیں ہوا, جس کی وجہ سے بجٹ خسارہ ہے. لیکن میں میرے خیال سے تھوڑا سا فوکس دوسری سائڈ پہ کروں گا, اخراجات کے اوپر. مجھے لگتا ہے کہ بار بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام ایک آواز اٹھاتی ہے, اور آپ لوگ بھی ناظرین یہ آواز اٹھاتے ہوں گے کہ شاہی خرچے نہیں ختم ہوتے. وہ خاص طور پہ ہمارے وزیر اعظم بھی اشرافیہ کا لفظ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا اشرافیہ نے ملک کو کھا لیا. تو اشرافیہ کون ہے یہ سبھی کو پتا ہے. اچھا, تو اخراجات کہتے ہیں نا ان کے خرچے کم نہیں ہوتے. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ آپ کی نیشنل اسمبلی میں 342 سیٹیں ہیں, یعنی آپ کے 342 ایم این اے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک ایم این اے کی تنخواہ لگ بھگ 2 لاکھ روپیہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ اور نہ کریں, یعنی جو ایم این ایز کو کوئی سہولیات مل رہی ہیں, فون کالز پہ کوئی بچت مل رہی ہے, ان کو پیٹرول مل رہا ہے, یا ان کو ٹریولنگ میں کوئی سبسڈی یا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, وہ چھوڑ دیں. آپ 2 لاکھ روپیہ ذہن میں رکھیں. 342 نیشنل اسمبلی کے ممبر ضرب 2 لاکھ, تو یہ مہینے کا لگ بھگ 7 کروڑ روپیہ بنتا ہے. اور یہ ایک سال کا لگ بھگ 88-90 کروڑ, یعنی سمجھے 1 ارب کو ٹچ کر جاتا ہے. تو 1 ارب ان 342 لوگوں کے اوپر خرچ کر دیا آپ نے. اب سوال اٹھایا جا سکتا ہے اور اٹھانا بھی چاہیے کہ آپ کو 342 لوگ کیوں چاہیے بھائی. مطلب مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر بہت سے لوگ کہیں گے کہ تمہیں نہیں سمجھ, ہمیں اتنی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں, اتنی یونین کونسلیں ہیں, تو اس کے لیے اتنے ممبر ہونے چاہیے. لیکن سوال پھر بھی ہے کہ آپ کو 342 لوگ کیوں چاہیے. یہ میں آپ کو صرف ایک قومی اسمبلی کا بتا رہا ہوں, پھر آپ کے ہر صوبے کی اسمبلی ہے, پھر ہر صوبے اور فیڈرل کے اندر آپ کا ایک بیوروکریٹک سٹرکچر ہے, آپ کے افسران ہیں گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 20 تک, جن کی بعد میں پینشنیں بھی ہونی ہیں, جن کی بعد میں سہولیات بھی ہیں. وہ جن گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں وہ گاڑیاں بھی کروڑوں والی گاڑیاں ہیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا خرچے بڑھا دیے, تو آپ کروڑ والی 2 کروڑ والی گاڑی میں کیوں گھومتے ہیں, آپ 30-40 لاکھ والی گاڑی میں کیوں نہیں گھومتے. ہم نے جن ممالک کی مثالیں لی, ان ممالک میں یہ جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں, جنہیں ہم فرسٹ گریڈ آفیسرز کہتے ہیں, یہ اپنی لوکل بنائی ہوئی گاڑیوں میں سفر کرتے رہے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا روب اس گاڑی سے نہیں ہے, ہمارا روب اس قلم سے ہے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے کہ ہم ایک آفیسر ہیں, ہماری ایک قلم کی مار جو ہے وہی کروڑوں کی ہے. تو ہمیں دوسروں کے پاس جاتے ہوئے بڑی گاڑی میں بیٹھ کے نہیں بتانا کہ ہم بڑے لوگ ہیں, ہم افسر ہیں تو ہم ہیں بڑے. میرے خیال سے یہ جو خرچے ہیں جو ہمیں بتانے کے لیے کرنے پڑتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ ہیں, ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور خسارہ تبھی ختم ہوگا جب اس طرح کی بے تکی اتھارٹیز نہیں بنیں گی, بے تکے ڈپارٹمنٹس نہیں بنیں گے. آپ کا بیسک ہیلتھ یونٹ کھڑا ہے, اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا, آپ نے ایک الگ ہیلتھ کا سٹرکچر کھڑا کر دیا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا اٹس ناٹ گونا ورک. سو خسارے کی ایک وجہ یہ ہے, اور دوسری وجہ ڈیفینیٹلی لانگ ٹرم پلاننگ کا ایشو ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ مؤثر ابھی نہیں ہو رہی ہے, تھنگس لائک دیٹ. ابھی جو بجٹ آ رہا ہے, لوگ جاننا چاہیں گے کہ ان کو کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں. اچھا, میں تو ان پاور کوریڈورز میں نہیں ہوتا جہاں فیصلے ہوتے ہیں, لیکن سنی سنائی باتیں ہیں. تو
ایک خبر جو سننے میں آ رہی ہے کہ جو انکم ٹیکس کے اوپر سلیب ہے، جو سیلری والا طبقہ ہے، تنخواہ والا طبقہ ہے، سنا ہے کہ سرکار شاید اس کے اندر کوئی ریلیکسیشن دے. یہ سنی سنائی بات ہے. اس کے علاوہ پیکج ملک کے اوپر بھی کوئی دور کی خبر ہے کہ شاید کوئی فرق پڑ جائے، لیکن سوال وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے ٹیکس کم کریں گے تو ٹیکس لگائیں گے کہاں. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ نے 0 سے 18% کیا تھا تو وہ 18% کس کے اوپر لگا ہوا تھا جس سے آگے آپ نے پیکج ملک پہ لگایا تو آپ واپس وہاں لے جائیں. اینی ویز، تو میں آپ کو کوئی خبر تو نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ دے سکتا ہوں کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر شاید گورنمنٹ کوئی ہمدردانہ پہلو رکھے. But I'm not sure. So I cannot tell you anything. لیکن میں آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا. آپ نے اتنے زیادہ سوال مجھ سے کیے. یہ جب ٹیکس آتا ہے ملک کی سطح کا، جس طرح پچھلے سال آیا اور اب آنا ہے، تو آپ کے گھر کے بجٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ گھر کے بجٹ میں یہ ہوتا ہے اپنے بجٹ کٹ کرنے پڑتے ہیں، بچوں کے رکھنے پڑتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو دودھ کا لگا تھا نا، آپ یقین کریں میں چائے بہت پیتی ہوں، تو مجھے چائے کم کرنی پڑی تھی کیونکہ ایک کارٹن جو ہے میں بار بار، ظاہر سی بات ہے آپ کا بجٹ ڈسٹرب ہوتا ہے. پہلے بجٹ اور تھا وہ اور تھا، تو چائے میں فرق آیا کہ چائے کم پینی پڑی. گرمی سے فرق نہیں ہے. باقی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے چیزیں لینا کم کر دیتے ہیں. جیسے کہ کل ایک اسمبلی میں بھی بات ہوئی تھی کہ کپڑے کتنے مہنگے ہو گئے ہیں عورتوں کے، جو 5-7,000 کے وہ 18-20 ہزار پہ جا رہے ہیں کپڑے. تو آپ کے جو بجٹ کٹوتیاں ہو جاتی ہیں، کپڑوں پہ ہو جاتی ہیں، آپ چیزیں کم لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کو سب سے بیسک چیزیں کھانے پینے، آپ نے اس پہ بھی کمپرومائز شروع کر دیا. کمپرومائز اس پہ کر کے پھر کھانے پینے کی طرف آپ رکھتے ہیں، لیکن پھر آپ یہ باقی ایکسیسو باہر گھومنا، باہر کھانا، یہ سب چیزیں آپ کا لمٹ ہو جاتی ہے. لمٹ. اچھا، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ جملہ بولا کہ میں نے اور ہم نے گھر میں اپنے اوپر اخراجات کم کیے لیکن بچوں کی ہم نے چیزوں کا دھیان کیا. اس کا مطلب نے پریورٹائز کیا. تو یہی پیغام آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ہے کہ ٹیکس لگاتے ہوئے پریورٹی عوام کی صحت، عوام کا بھلا ہے. اور یہ پریورٹی اگر نہیں ہے تو پھر سرکار کیا کر رہی ہے؟ پھر سرکار ہمیں نہ بتائے کہ آپ کے بھلے کے لیے ہم ٹیکسیشن کا کام پروسیس کرتے ہیں. اس کا مطلب پھر آپ اپنے ہی کوئی مسائل دور کرتے ہیں، عوام کے تو مسائل میں پھر اضافہ ہی ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. بہت شکریہ حمزہ صاحب آپ کا. آپ سے بہت زبردست گفتگو رہی اور لوگوں نے جانا ہوگا جو سوال ہے نا کیوں دیں، کیوں کریں، تو آئی تھنک یہ کلیئر ہوا ہوگا. آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ بھی باتیں کلیئر ہوئی ہوں گی کہ ہم کیوں قرض میں ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم کس طرح بہتر انداز میں حکومت کا ساتھ دیں تاکہ ہم جو ہے قرضوں سے خلاصی پا سکیں اور جو ہے ایک جو ہے انڈیپینڈنٹ قوم کے طور پہ ابھریں. امید ہے کہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ پازیٹیو چیزیں لے کے آئے گا اور آپ پازیٹیو لے کے چلیں. اپنے جو حکومت ہیں ان پہ ٹرسٹ رکھیں اور یقین کریں کہ ہمارا پاکستان ضرور ترقی کرے گا. جس طرح ہم نے اپنی جو ڈیفینڈ کیا تو ہم یہ جو اپنی ٹیکسیشن میں بھی اچھی طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور آئی ایم ایف پروگرام سے بھی نکل سکتے ہیں. اور اسی طرح کی مزید گفتگو دیکھنے کے لیے اچھی انٹرسٹنگ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، دیکھیں اور مجھے اجازت دیں، ہمیں اجازت دیں بلکہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.